one Almighty, and we are all Atmas, souls. So we should know that we are all from the same Supreme Soul. हम सब उस भगवान के देव हैं और भगवान के रूप हैं. तो हम सब समझे कि हम डिफरेंट हो और उसमें अपने जो डिफरेंसेस हैं उनके आत्मा और परमात्मा, हम सब आत्मा है, तो पूरा मानव समाज आत्मा है और परमात्मा एक है और हमको परमात्मा से मिलना है. तो इसीलिए मैं ओम भूस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्. तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि वो भगवान हम सबको दिव्य गुण प्राप्त कर और हमें सम्मान की ओर ले जाओ. ओम शांति शांति शांति. हाज़िरीन महफ़िल, हम यहाँ रमज़ान की निस्बत से रोज़ा इफ्तार करने के लिए जमा हुए हैं. रमज़ान का रोज़ा तुलूए आफ़ताब से लेकर ग़ुरूबे आफ़ताब तक, यानी रमज़ान आफ़ताब के सूरज के तुलू सनराइज से पहले खा लेना है और सनसेट के बाद खाना है. उस दरम्यान में कोई भी आदमी कोई चीज नहीं खा सकता, पानी तक नहीं पी सकता. ये तो खाने के मामले में. दूसरी बात यह है कि ना इसमें कोई गलत बात कर सकता है, ना गाली गलौज कर सकता है. और तीसरी बात, अगर शादीशुदा हो तो बीवी के पास भी नहीं जा सकता. यानी अपनी नफसानी ख्वाहिशात को बिल्कुल ही छोड़कर इतनी बड़ी इबादत सूरज शुरू होने से सूरज गुरूब होने तक मुसलसिल अल्लाह की याद में रहना और हमेशा अल्लाह को याद करते रहना, और ये सिलसिला मुसलसल 1 महीने तक करना, ये दरअसल रमज़ान के महीने में फर्ज किया गया है. जैसे कि अभी भाई ने कहा, तेलुगु की मैंने जो गुफ्तगू की है, उम्मन ये ख्याल है कि रोजा रख लेना ही रमजान का मकसद है. ऐसा नहीं है. रमजान का मकसद दरअसल ये है कि ये रमजान के महीने में क्या चीज हुई, क्या अहमियत है, क्यों रोजा रखा जाता है, ये बात समझने की है. उम्मन ये समझा जाता है कि रमजान आए रोजा रखिए और भूल जाए, ऐसी बात नहीं है. रमजान की अहमियत इसलिए है कि इसमें अल्लाह ताला ने किताब नाजिल की, और वो किताब मुसलमानों के लिए ही नहीं है, मुसलमानों की जिम्मेदारी है, मगर मुसलमानों के लिए ही नहीं है. ये किताब है सारी इंसानियत के लिए, सारे लोगों के लिए. इसीलिए जब खुदा किताब नाजिल की गई तो कुरान ने कहा, शहर रमजान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान हुदन लिन्नास. रमजान वो महीना है जिसमें हमने कुरान को नाजिल किया और इस सारी इंसानियत के लिए हिदायत का बायस रहेगी. इससे हिदायत के चश्मे फूटेंगे. चूंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है, इसके बाद कोई नबी आने वाला नहीं है, तो क़यामत तक जितनी भी हिदायत के तरीक़ेकार हैं सिर्फ कुरान से मिलेंगे और कोई दूसरी किताब से नहीं मिल सकते. ये सबसे बड़ा ऐलान है दुनिया बनाने के बाद. यूनिवर्स बनाने के बाद यूनिवर्स को बनाने वाले का सबसे बड़ा ऐलान ये है कि अब यूनिवर्सल में जो आ गया यूनिवर्सल ब्रदरहुड का जो नमूना है, वो नमूना अगर लेना है तो सिर्फ कुरान से लेना और किसी दूसरे तरीके से नहीं ले सकते आप. कोई तरीक़ेकार है नहीं. और उसकी तस्दीक उसने ये की कि इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून. हमने इस कुरान को नाज़िल किया है और क़यामत तक हम इस किताब की हिफाजत हम करेंगे. किसी इंसान को, किसी तबके को, किसी कौम को, मुसलमानों को इसकी जिम्मेदारी नहीं दी गई कि मुसलमान कुरान की हिफाजत करेंगे. ये जिम्मेदारी मुसलमानों की है ही नहीं कि कुरान की हिफाजत करना. ये मुकम्मल तौर पर अल्लाह की जिम्मेदारी है. जो किताब उसने नाज़िल की उसकी जिम्मेदारी वो नहीं करेगा. इसलिए दुनिया के किसी हिस्से में भी
اس میں زیر و زبر کا فرق آپ نہیں دیکھیں گے. جیسے نازل ہوئی ویسی اب تک موجود ہے، قیامت تک موجود ہے. اور یہی ایک ہدایت کا چشمہ ہے اور کوئی دوسری چیز نہیں. جب اتنا بڑا فیصلہ کیا گیا انسانیت کے لیے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ساری انسانیت اس کا خیر مقدم کرتی، اس کا شکر بجا لاتی، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی دوسرا طریقہ کار ہی نہیں دنیا میں. جو اللہ کو اگر جاننا چاہتے ہو، اللہ کو سمجھنا کا طریقہ کار سمجھا جائے گا کہ زندگی کیسی گزاری جائے. آپ کے تعلقات بھائی بھائی سے کیسے ہوں، آپ کے تعلق بھائی بہن سے کیسے ہوں، آپ کے تعلقات ماں باپ سے کیسے ہوں، آپ کے تعلقات خاندان سے کیسے ہوں، آپ کے تعلقات خاندان اور خاندان سے کیسے ہوں، آپ کے تعلقات پڑوسی سے کیسے ہوں، آپ کے تعلقات مختلف قبیلوں سے کیسے ہوں، آپ کے تعلقات مختلف لوگوں سے کیسے ہوں، آپ کے تعلقات ملک سے کیسے ہوں، آپ کے تعلقات ایک ملک سے دوسرے ملک سے کیسے ہوں. دنیا کے جتنے مسائل آپ کو آئیں گے، اگر اس کا کوئی ذریعہ ہے تو وہ قرآن مجید ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا ذریعہ نہیں ہے. قرآن مجید صرف عبادتوں کا ایک طریقہ نہیں، عبادت بھی اس کا ایک طریقہ ہے. قرآن مجید میں صرف نماز روزہ حج زکات ہی نہیں ہے، قرآن مجید میں وہ سارے مسائل کہاں موجود ہیں جو انسان کو ضروری ہے، انسان کی ضرورت ہے تا قیامت تک. اگر انسانی علوم ترقی بھی کرتا چلا جائے، نئے نئے معلومات بھی اس میں آتے جائیں، مگر پھر بھی وہ محتاج رہے گا اسی قرآن کا کہ قرآن مبدأ کتاب ہے، ام الکتاب کہا گیا ہے. سارے علوم قرآن سے نکلے ہیں اور اس میں تبدیلی کے امکانات نہیں. اسی لیے اس کو کہا گیا وبینات من الہدی، اور اس میں سری واضح بیانات ہے. اس میں کوئی ڈپلومیسی نہیں دیکھیں گے آپ، ڈپلیکیسی نہیں دیکھیں گے آپ، کسی آیت کو کسی آیت سے ٹکراتا ہوا نہیں دیکھیں گے آپ. ایک آدمی کوئی لٹریچر لکھتا ہے تو کوئی نہ کوئی تبدیلی کہیں نہ کہیں کچھ بگاڑ ہو جاتا ہے. اس کتاب میں ویسی کوئی چیز نہیں دیکھیں گے آپ. والفرقان، حق و باطل کا اگر فیصلہ کرنا ہو، یہ کسوٹی. جیسے کہ سونے کو کھس کر دیکھا جاتا ہے جو 24 کیرٹ ہے، 22 کیرٹ ہے، 18 کیرٹ ہے، اسی طرح حق بات کو کھسنا ہے تو قرآن بنیاد ہے. چونکہ اتنا بڑا فیصلہ کیا گیا تو کہا گیا کہ روزہ رکھو. روزہ کیا ہے؟ روزہ ہی دنیا میں ایک ایسی واحد عبادت ہے جس میں ریاکاری نہیں ہو سکتی، دکھاوا نہیں ہو سکتا. نماز آدمی لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھ سکتا ہے کہ میں نمازی ہوں، میں بہت نمازی ہوں. 5 وقت کی نماز کی گئی، نفل نماز پڑھتا چلا جا رہا ہے، لوگوں میں کثر بیان کر رہا ہے کہ میں بڑا نمازی ہوں، داڑھی چھوڑا ہے، بزرگ ہے، نمازی ہے. یہ کر سکتا ہے، اس کی نیت کا حال تو اللہ کو معلوم ہے. خرچ کرتا ہے زکات، بیت المقدس میں نماز پڑھنے 25,000 کا ثواب. اسی طرح اگر رمضان میں کوئی نبی نماز بھی پڑھے تو اس پہ فرض کا ثواب ہے آپ کو. مگر اللہ تعالیٰ نے جب روزے کے ثواب کے تعلق سے تذکرہ کیا تو آپ نے کہا کہ بندہ روزہ میرے لیے رہتا ہے اور اس کا ثواب کا دینا میرے اختیار میں جو چاہے ثواب دے دوں. اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ بندے کے منہ سے جو روزہ رکھنے کے بعد بدبو نکلتی ہے، جس کو بدبو لوگ حد سے دیکھ سکتے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مجھے اس کی منہ کی بدبو مشک و عنبر کی خوشبو سے زیادہ اچھی لگتی ہے. تو 1 مہینے تک مسلسل روزہ رکھنا دراصل اللہ تعالیٰ کا وہ شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت کے لیے ہدایت کا سرچشمہ قرآن مجید بھیجا اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی خود اس نے دی. یہ شکر بجا لانے کے لیے روزے رکھے جاتے ہیں اور اس میں 2 ذمہ داریاں ہیں مسلمانوں. ایک تو یہ ذمہ داری کہ یہ 1 مہینہ ٹریننگ حاصل کرنا ہے کیونکہ 11 مہینے آپ کو مقابلہ کرنا ہے. Every year there is a training going on. You have to face the 11 months with other difficulties. یہ ٹریننگ میں آپ کو مکمل طور پر پھر وہ بنیادوں کو پکڑ. تم سب آدم کی اولاد ہو، رنگ و نسل کا فرق نہیں ہے تمہارے درمیان. آدم جو ہے نا مٹی سے پیدا کیے گئے، سب آپس میں اولاد ہو. چاہے کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو کوئی انسان، فرق نہیں پڑتا
نہیں سکتا. یہ وہ تربیت ہے جو تربیت دی جاتی ہے روزے میں. روزے سے جب آدمی نکلتا ہے تو ایسے بالکل ہی کھلے دل سے نکلتا ہے کہ میں نے ایک تربیت حاصل کر کے اب جو میری نفسانی خواہشات میں اس کو ختم کر دوں گا, میں اپنے تمام تر خواہشات کو اللہ کے سپرد کر دوں گا, اس کتاب کے سپرد کر دوں گا. ہر انسان کو دیکھوں گا تو ایسی محبت سے دیکھوں گا کہ میرا قریبی بھائی ہے, اگر اس کو کوئی نقصان ہے تو میں اس کو بچانے کی کوشش کروں گا. اور سب سے بڑا نقصان کسی انسان کا ہوتا ہے تو وہ ہے اللہ کی پہچان میں نقصان. اس کا بنانے والا ایک ہی ہے, ساری کائنات کا بنانے والا ایک ہی ہے. چاہے کوئی مذہب آیا ہو, آدی گرد سے لے کے انتم گرد تک جتنے بھی گرد آئے انتم گرد اس کی تصدیق کرتی ہے. چاہے وہ آدم علیہ السلام ہو, نوح علیہ السلام ہو, عیسیٰ علیہ السلام ہو, ہر ایک پر ایمان لانا مسلمانوں کا فرض ہے. کسی نبی پر اگر مسلمان ایمان نہیں لاتا تو اسلام سے خارج ہے. وہ سارے کتابوں پر ایمان لانا اس کا فرض ہے. اس فرض کے اعتبار سے دنیا میں اگر قانون بھیجا گیا تو اللہ ایک, بندے ایک ہی خاندان کے پاس ہدایت کا سر چشمہ بھی صرف اسی کے پاس سے آ سکتا ہے, کسی دوسرے کے پاس سے نہیں. اس اعتبار سے اگر آپ سوچیں گے تو اللہ کی ذات و صفات, احکامات و اختیارات میں کسی کو شامل کرنے سے روکنا آپ کا فرض اولین ہے. آپ کو پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ توحید کیا ہے, توحید کی صفات کیا ہے. تو ذات, صفات, اختیارات اور احکامات میں سوائے اللہ کے کسی کی پابندی نہ کی جائے. پہلے خود سمجھنا ہے, پھر اس کے بعد ساری دنیا کو سمجھانا ہے. کیونکہ کیا آپ پسند کریں گے کہ ایک بھائی خدا نخواستہ آگ میں جلے؟ ہماری فطرت تو یہ ہے, جیسے اکثر کہتا ہوں انسانوں کے لیے آئیے, عید الفطر سارے انسانوں کے لیے آئیے. روزہ جب آپ رکھ رہے ہیں تو ذہن میں رکھیں میں تو روزہ رکھ رہا ہوں, میرا بھائی تو روزہ نہیں رکھ رہا. اللہ تعالیٰ کسی طرح اس کے دل میں بھی ڈال دے کہ روزہ رکھے اور شکر ادا کرے اللہ کا, جو کتاب میرے پاس آئی ہے میں اس کو پہنچانے میں ناکام ہوں. اس تک تو ہدایت نامہ نہیں پہنچا سکا جو میرا مقصد تھا, میں اس میں ناکام ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے اس سے بچا دے. اگر یہ فرق پیدا نہیں ہو رہی ہے رمضان کے روزوں میں تو روزوں کا حق ادا نہیں ہو رہا. روزہ کا حق ادا نہیں, آپ ایسے مسلمان کامیاب نہیں ہے. سرگرمی پر نفرت کی آنکھ کو بجھانا پڑے گا, حسد کو ختم کرنا پڑے گا, چبن کو دور کرنا پڑے گا, فساد کو ختم کرنا پڑے گا اس سرزمین سے. جب جا کر کہیں آپ اس قرآن کو نافذ کریں یا قرآن کو سمجھانے کے قابل ہوں گے. یہی پیغام ہے